मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिलसिला अज़वाज अंबिया हमने शुरू किया हुआ था कि अंबिया अलैहिस्सलाम की अज़वाज की ज़ात से हम सीख रहे थे, क्योंकि अंबिया दुनिया के चुने हुए रुए ज़मीन के इंसान हैं और उन चुने हुए इंसानों की हयात में जो अज़वाज शामिल होंगी वो सोचें कि वो भी इंशाअल्लाह सेलेक्टेड होंगी। हाँ, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बजुज़ कि उनकी जो अज़वाज थी वो उनके लिए एक इम्तिहान बन के आई। वहाँ भी हमारे लिए बहुत सीखने को सबक थे जो हमने माशाअल्लाह बारकल्लाह सीखे कि किस तरह से अगर अतात गुज़ार नहीं बनेगी तो सवाल शोरों के नकामे होने के बावजूद भी खैर नहीं पा सकेंगी, जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेंगी। तो लिहाजा हम इन अज़वाज से सीख रहे हैं और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम ज़ौजाए नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनका नाम क्या है, हज़रत बीबी रहला अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला इनको रहला भी बोलते हैं। जैसे अरबिक में होता है ना, आखिर पे ता के ऊपर, गोल ता के ऊपर दो नुक्ते, तो वो साइलेंट भी बोलते हैं, तो आइन के साथ है रहला। अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान रखने वाली ये बीवी हैं। इनमें जूद व करम भी है, इनमें सखा भी है और अताएँ भी करती हैं और आला मसाल यानी ऐसी हैं कि इनकी नस्ल को रब ने फिर चुना है। कनात पसंद, साबर, शोर की फरमाबरदार और ऐसी बीबी हैं कि जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा के इनकी नस्ल, इनकी ज़ुर्रियत के लिए बरकत की दुआ मांगी है और उस बरकत के सिले में रब ने उन्हें 12 बेटों की नेमत अता की है। सुभान अल्लाह। इसका क्या मतलब है कि बुज़ुर्गों की दुआएं रंग लाती हैं, रुकी हुई मुरादें पूरी हो जाती हैं। अगर हम में से किसी के घर में कोई बड़ा है, आप उससे दुआ लें, छोटों से भी लें, बड़ों से भी लें, लेकिन बुज़ुर्गों की दुआओं पे मोरे तस्दीक सबत करते हैं मेरे रब सोने, उनकी आमीन इसमें आज़म है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अब ये है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कौन है, आप सबको पता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बीवी और बच्चे को बैतुल हराम के पास रहने के लिए छोड़ा था तो उन्होंने अल्लाह करीम से कई चीज़ें मांगी, बहुत फरियादें की और वो फरियादों को सुनने वाला है और सारी नेमतें एक दूसरे से बढ़ के मांगी हैं। ठीक है ना। सबसे पहली नेमत तो ये मांगी कि अल्लाह करीम अमन व अमान की नेमत अता फ़रमाएँ। अभी भी ये दुआ हमें अपने मुल्क के लिए भी और उम्मत के लिए भी मांगनी है कि अल्लाह करीम हमारे देशों को अमन का देश बना दे। और ये सारी नेमतों से बढ़कर है, कोई आप दुनिया का बड़ा काम करना चाहें, जब तक अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल नहीं होगी आप वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। ना कारोबार, ना इबादत, ना तबलीग, ना दावत, ना औलादों की परवरिश, ना तरबियत, कुछ भी नहीं हो सकता। और अमन जन्नत का मेवा है। कुरान कहता है कि वहाँ जन्नत में शोर होगा नहीं होगा, शोर नहीं होगा, वहाँ सुकून होगा। तो ये सुख सकीनियत अगर दुनिया में किसी को मिल जाती है तो वो जन्नत के मेवों में से एक मेवा पा लेता है। क्योंकि वो दरवेश यही फरमाते हैं ना कि अगर वक्त के बादशाह को पता चल जाए कि हमारी झोंपड़ियों में कितना सुकून है तो वो अपनी फ़ौजें लेके वो सुकून फ़तह करने आ जाएं। यानी ये सुकून मन की जो दौलत है ना, ये इसकी दुआ भी मांगनी चाहिए, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी कि इस देश को अमन का शहर बना दीजिए। फिर उन्होंने अपने रब से एक और फरियाद भी की कि मेरे सोने रब, मेरी नस्ल को शिरक से बचाना, वजनुबनी व बनी अन्नाबदल इस्लाम, कि ये बुतों के पुजारी ना बन जाए। और ये बुत सिर्फ लकड़ी, पत्थर और लोहे के बुत नहीं, ये हमारी गाड़ियाँ, ये हमारी डिग्रियाँ, ये हमारा डेस्परेट होके बेहतरीन रिश्तों और के लिए दौड़ना और 100 लड़कियों को देखना, लड़कों को रिजेक्ट करना, ये हमारे बुत हैं। ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़, ये हमारे बैंक बैलेंसेस, ये हमारे पास ब्रांडेड चीज़ें, ये हमारे फ़ोन और फलां लेटेस्ट मॉडल क्या फ़ोन, टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट गाड़ी, ये क्या है, ये सारे बुत हैं हमारे जिनकी पूजा हम करते हैं और उनके पीछे भागते हैं। तो ये वजनुबनी व बनी अन्नाबुदल इस्लाम के अल्लाह करीम मेरी नस्ल को इस बात से महफूज रखना कि वो किसी भी बुत के पुजारी हो जाए, वो बॉयफ्रेंड है, वो आइडियल है, वो कुछ भी, अल्लाह करीम रहम करें। और फिर तीसरी दुआ आपने ये मांगी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह करीम ये जो बैतुल अतीक है ना, बैतुल हराम,
لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر، اور لوگ جوک یہاں آ کے بستیاں بسائیں، اور اپنا شیرخوار بچہ اپنی زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا کہ بیوی بچے کو لے کے نکل جاؤ، اور جہاں میرا حکم ہو وہاں ان کو چھوڑ دو۔ اور جب فوری تعمیل کی وہاں جا کے چھوڑا، بنجر وادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بیوی بچے سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے، ایک تھیلی کھجور، ایک مشکیزہ پانی کا، اور واپس ہوتے ہوئے پھر دعا کر رہے ہیں۔ اس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ دعا، دعا اور دعا، دیٹس اٹ۔ یہی ٹول ہے، یہی ہتھیار ہے، یہی فریاد ہے، اور فریادی کی فریاد رب پاک سنتے ہیں۔ تو پھر دعا کرتے ہوئے واپس ہوئے، چھوڑا ہے نا، اے میرے پروردگار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا نا، وہ 38 نمبر سورۃ ابراہیم میں ہی ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس پہ کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ یہ وادی غیر زرع کیا ہے، جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی۔ اے میرے پروردگار، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت پیدا کر، انہیں مائل گھائل قائل کر کہ، اور انہیں پھلوں سے روزیاں دے تاکہ تیری شکر گزاری کریں، کیونکہ شکر گزاری کریں گے تو نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری، اتنی نافع دعا۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اس جگہ کے لیے کشش دے دی۔ اب لوگ آئیں گے امڑ امڑ کے تو کھائیں گے کیا؟ بنجر زمین ہے، تو اس لیے تو کہا کہ ابھی بھی آپ دیکھیں یہ پھل، یہ رزق امڑ کے آتا ہے وہاں پہ، سردی، گرمی، بہار، برسات، ہر سیزن کا پھل وہاں پہ ہے۔ اور اس کے لیے مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جو کہا گیا ہے نا، اللہ پاک نے جو فرمایا قرآن میں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اس کی تفصیل یہ ہے کہ دعا ہو رہی ہے پھلوں کی روزیاں عطا فرما، جبکہ وہ ایسی وادی ہے جس میں بس تو انسان رہے، لیکن جہاں پھل تو کیا، دور دور تک درخت نہیں ہے، درخت ہوگا تو پھل لگے گا نا۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیری شکر گزاری کرے تیری نعمتوں میں۔ اب رب نے نہ پانی، نہ درخت، نہ گھاس، نہ بھوس، دعا قبول فرما لی، اور بیابان جنگل کو امن والی جگہ بنا دیا۔ کائنات سے پھل کھنچ کھنچ کے وہاں آتے ہیں، روزی کھینچ کھینچ کے، لگتا ہے میگنیٹ ہے وہ وہاں آتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، یعنی انواع و اقسام کے پھل ہیں ماشاءاللہ، لا قوت، اور سرسبز شاداب ترین علاقوں میں بھی جو پھل نہیں ہوتے وہ وہاں ہیں، ریتلے علاقے میں، پہاڑی علاقے میں، مشرق سے مغرب تک آپ نظر دوڑائیں، کوئی ملک ایسا ہے، کوئی بستی ایسی ہے جہاں ایسا کوئی معجزہ ہو۔ یہ بے کھیتی کا جنگل میرے رب نے لگا کے دکھا دیا ہے، زراعت نہیں ہوتی لیکن میرے رب نے وہاں پہ برسات بسا دی ہے۔ ہم بھی یہاں اللہ پاک کریم سے دعا کرتے ہیں، اے میرے سونے رب، ہمارے ہاں یہ جتنی بھی یعنی بنجر پن ہے، وہ بیماری ہے، وہ بے اولادی ہے، وہ بچوں کے رشتوں کا بنجر ہے، اللہ کریم وہ روزی روٹی کا بنجر ہے، رب سونے غیب کے خزانوں میں سے دروازے کھولیے، عطا فرمائیے اور عطا فرمائیے اور عطا فرمائیے۔ جب وہاں سے چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام اب گھبرائی ہیں، ساری طرف دیکھا ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ پھر دل میں یہ آیا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ پھر اپنے بچے کی طرف دیکھا، خاموشی ہے، اور دماغ میں وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے کہ میرے شوہر بیت المقدس، وہاں میرا ایک گھر تھا، میرا بیٹا اتنے بڑھاپے میں رب نے دیا، ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اب یہاں جنگل میں بچے کو گود میں اٹھایا ہے، کھجور کھائی، چند گھونٹ پانی پیے، بچے کو دودھ پلایا، پانی ختم، کھجوریں ختم کچھ عرصے بعد، اب بے تحاشا بھوک پیاس، کبھی صفا پہ دوڑی، کبھی مروہ پہ دوڑی، بچہ ادھر رو رہا ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی پیچھے بچے کو درندے نہ اٹھا لے جائیں۔ میں دیکھتی کیا ہوں کہ کوئی دھول جانوروں کی اڑ رہی ہو، کوئی آواز، کوئی روشنی، کوئی لائٹ کی، کوئی قافلہ یہاں سے گزرا، رب تو مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں دیکھیں، صحیح کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے، وٹ ایور ہمارے بس میں ہے، شی ٹرائیڈ ہر بیسٹ، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ بچہ بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی،
بچہ اٹھا کے زیادہ پہاڑیوں کے اوپر چڑھ کے راستہ نہیں دیکھ، 7 چکر انہوں نے لگائے میرے رب کو۔ وہ بی بی ہاجرہ کی صحیح اتنی پسند آئی کہ قیامت تک جو شخص بھی حج اور عمرہ کی نیت سے وہاں جاتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہم عورتوں کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ ہم بھی مائیں ہیں، وہ بھی ماں تھی، ہم بھی عورتیں ہیں، وہ بھی عورتیں تھیں، ہم بھی دعا مانگ رہی ہیں اپنی اولادوں کے لیے، انہوں نے بھی اپنی اولادوں کے لیے مانگی، تو اس وقت بھی وہی قبول کرنے والا رب تھا، آج بھی تو وہی رب ذوالجلال ہے جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پھر وہ واپس مڑی ہیں تو دیکھا کہ بچے کے پاؤں میں سے ایڑیاں رگڑی ہیں، پانی کے چشمے نکل رہے ہیں، دوڑی آئیں، خود پیا، بچے نے پیا، پھر اس کے آس پاس باؤنڈری بناتی جاتی ہیں اور زم رک جا رک جا پانی، رک جا رک جا، اللہ اکبر۔ اب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی صاحبہ زمزم پی گئی، اب ان کی زندگی باقی ساری زندگی زمزم ہی پینا ہے۔ ہم ایک دفعہ وہاں جائیں اور زمزم کی تاثیر پوری زندگی اپنے اندر فیل کرتے ہیں، قطرہ پانی کے ڈرم میں ڈال کے اور پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں زمزم مل رہا ہے، اور انشاءاللہ مل رہا ہے۔ لیکن وہ دیکھیں جنہوں نے دن رات کھانا پینا اوڑھنا، ان کے جانور یہی آب زمزم پیتے اور ان سے دودھ بنتا، وہی پودوں کو پانی جاتا اور وہی چرند پرند کھاتے، وہی ان کا گوشت کھاتے، یعنی سب آب زمزم ہی سرکولیٹ ہو رہا ہے۔ اور اتنی خوش ہوئیں، اللہ کا شکر ادا کیا، تسبیح ثنا، یعنی جب نعمت ملے تو اس پہ بہت شکر ادا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے یعنی وہ جو بشارت اس وقت انہیں فرشتے نے آ کے دی تھی نا کہ یہاں پہ آپ فکر نہیں کریں، بیت الحرام اللہ کا گھر بننے والا ہے اور خیر کی بشارتیں یہاں ہوں گی، تسلی دی تھی۔ اب ماں بیٹا دونوں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دن ایک قبیلہ وہاں سے دور سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کچھ پرندے اڑ رہے ہیں نا پہاڑی کے ادھر، مکہ سے باہر، تو انہوں نے کہا یہ غیر یعنی ایک آباد علاقہ ہے، پانی کا سوال نہیں، گھاس کا سوال نہیں، پرندے وہاں آتے ہیں جب پانی ہو، خوراک ہو، گھاس ہو، پودے ہوں، پھل پھول ہو، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے ایک بندے کو بھیجا وہ کہ جا کے دیکھو۔ وہ آئے، دیکھا ایک پیارا سا بچہ ہے، ایک بی بی ہیں، اور ان سے کہا کہ کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم بھی یہاں بستی بسا لیں؟ حضرت بی بی ہاجرہ کو یہ خیال تو پسند آیا، ظاہر اکیلی تھی اور بستی بس رہی ہے یہاں سے، لیکن شرط ایک رکھ دی اور ان کہا کہ یہ شرط یہ ہے کہ اس پانی پہ میرا اور میرے بیٹے کا حق ہے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے رب نے چشمہ جاری کیا ہے، آپ اس کو کلیم نہیں کریں گے کہ یہ ہماری ملکیت ہے۔ اب اس وقت ہمارے سیکھنے کا کیا ہے کہ کتنی سمارٹ ہیں وہ، اب موقع پہ اگر ہم ایسے اکیلے ہوں یا ہماری موجودہ زندگی میں کوئی واقعہ پیش آئے، ہم کہتے ہیں جو بھی تم لوگ کہتے ہو مجھے شرط منظور ہے، آ جاؤ یہاں رو، میں تنہائی ہے، نہیں، اس وقت بھی انہوں نے اپنی حواس اپنی حکمت کو قائم رکھا ہے اور شرط پیش کی ہے کہ اس کو بعد میں کلیم نہ کر لینا، بعد میں روتے پھرتے ہیں، ہائے میں نے تو اس کو پناہ دی تھی، ہائے میں نے تو یوں کیا، میں نے وہ کیا، لیکن پہلے باتیں ہم کلیئر نہیں کرتے۔ انہوں نے اس امبیسیڈر سے جو وہ آیا تھا ان کا نمائندہ بن کے، اس سے کہا کہ دیکھو بھائی رہ لینا، لیکن پانی میرا ہے، یہ زمین میری ہے۔ اب وہ آدمی گیا، اس نے جا کے وہ واقعہ سنایا، سب نے اس کو منظور کیا، بچے مرد عورتیں مویشی اس وادی میں آ کے، ان کے ساتھ ایک اور قبیلہ جرم کے ساتھ امالیق کا قبیلہ بھی آ کے یہاں رہنے لگا۔ اور یعنی دوسرے دن وہ بستی میرے رب نے صبح اٹھے تو چیک پیک، پرندے، خیمے، سبحان اللہ۔ جب وہ بسانا چاہتا ہے بنجر آبادیوں کو تو ایسے بسا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب تو اس کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے، یہ تو نہیں اولاد، نہیں وہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کوئی چانس نہیں ہے، نہیں یہ کینسر یا آخری سٹیج ڈاکٹر نے کہہ دیا، نہیں۔ دیکھیں یہاں پہ رات کو یہ ہو کا عالم ہے اور صبح وہاں بستی بسی ہوئی ہے، میرا رب ایسے آباد کرتا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جرم قبیلے کے ساتھ ہی بڑے پلے ہیں، یعنی شروع میں ہی وہ جو دعا فرمائی تھی نا سورۃ صفات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک بیٹا دے۔ دیکھیں نبیوں کی دعاؤں میں سمارٹنیس دیکھیں ماشاءاللہ، کہ ہونے والا بچہ بیٹا ہو، اس دعا میں ہی وہ شرط رکھ دی گئی ہے، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک نیک فرزند دے دے۔ دوسرا کیا ہے؟ صالحین مانگا ہے، بردبار مانگا ہے، یعنی
حلیم المزاجی طلب کی ہے، یہی تو حلیم المزاجی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو کیا فرمایا تھا؟ یا ابا طفل، اے میرے ابا جی کر گزریے جو کچھ ہے، آپ مجھے انشاءاللہ من الصابرین پائیں گے۔ تو یہ وہی تو تھی، یہ دعا تھی ایکچولی۔ ہم کہتے ہیں بچوں میں صلاحیت اور صحالیت کیسے آئے؟ دعاؤں سے آئے گی، کیونکہ سورہ صفات میں ہی ہے ہم نے انہیں ایک حلیم مزاج بیٹا دیا۔ اور یہ تو وراثت میں بھی انہیں ملا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یعنی آداب نبوت انہوں نے اپنے والد سے سیکھے تھے۔ اور پھر پرورش کہاں پائی ہے؟ بیت الحرام کی آغوش میں۔ اور پیا کیا ہے؟ کھایا کیا ہے؟ شاور کس سے لیا ہے؟ آب زمزم سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ خود سوچئے کہ میرے رب نے ان پہ کتنی رحمتوں کا نزول کیا کہ ان کے پاؤں سے چشمے جاری کیے ہیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے آتے تھے، اور پھر وہ خواب، اور پھر ان کا سر جھکانا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذبح کرنا، پھر باپ بیٹے کا جو ہے وہ حرم پاک کی تعمیر کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی بشارتوں بے بشارتیں تھی، کیونکہ قرآن میں سورۃ مریم میں ہے، اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے۔ بلا شبہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ اب بنی جرم کے قبیلے میں سے ایک لڑکی کا رشتہ آیا، یعنی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ فوت ہوگی۔ میں مختصر اس لیے جا رہی ہوں کہ ہم بی بی رحلہ کے بارے میں زیادہ بات کریں نا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ شادی ہو گئی، والدہ چلی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے آتے تھے وزٹ کریں، تقریباً ہر مہینے کے بعد، اور آ کے اپنے بیٹے کو وزٹ کر کے جایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عربی کے ماہر تھے، فصیح و بلیغ عربی اللہ پاک نے ان کی زبان سے جاری فرما دی تھی، بڑی مہارت سے بولتے تھے، اور وہ پہلے شخص تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی زبان سے اللہ پاک نے فصیح عربی جاری کروائی تھی۔ یہ میرے رب نے اپنے نبی کو تیار کر رہے ہیں، اور نفاست طبیعت میں۔ تو ان کی جو شادی ہے نا وہ صدا بنت سعد سے ہے، جیسے بشرا نہیں ہوتا چھوٹی یہ کے ساتھ، اس طرح صدا بنت سعد نامی لڑکی سے ہو گئی۔ اب نکاح ہو گیا، والد کیونکہ آتے جاتے رہتے ہیں، والد شادی کے بعد ایک دفعہ آئے، گھر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، بیوی جو صدا بنت سعد تھی وہ گھر پہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والو آپ اسلام ہو۔ تو اندر سے نہایت روکھا سا جواب آیا۔ صدا دروازے پہ آئی اور بڑی بیزاری اور ناگواری سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے لگی، یہ بابا جی کہاں سے آئے ہیں نا، سارے سفر کر کے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ ہمارے لیے روزی حاصل کرنے گئے ہیں، یعنی روکھا جواب آ رہا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بکریاں بھی چراتے تھے، شکار بھی کرتے تھے، اور آپ خاموش ہو گئے، یعنی وہ روکھا سا جواب دیتے۔ پھر پوچھا، یعنی اس نے خود نہیں کہا کہ انکل یا بابا جی آپ اندر آئیے یا آرام کیجئے یا آپ کو پانی پلا دوں، تو پھر پوچھا کہ کیا کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے؟ وہ بولی خدا کی قسم ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ پھر پوچھا کیا تمہارے یہاں مہمان نوازی نہیں ہوتی؟ تو بڑی بے رخی سے بولی مہمان نوازی کہاں سے ہوگی، کھانا تو ہمارے پاس ہے نہیں، بکری اتنا تھوڑا دودھ دیتی ہے، گزارا ہوتا نہیں ہے، پھل ملنا اتنا مشکل ہے، یعنی اپنی خستہ حالی کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم کا جو پروفیشن ہے نا زیادہ شکاری تھا، اس کی ہمیں تائید جو ہے نا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ملتی ہے کہ آپ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں پر سے ہوا جو تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے، تو آپ نے انہیں فرمایا اے بنی اسماعیل تیر چلاؤ کہ تمہارے دادا بڑے اچھے تیر انداز تھے۔ ٹھیک ہے نا کہ بنو اسماعیل کی نسل میں سے اچھے تیر انداز ہونے چاہیے، تیر چلاؤ کیونکہ تمہارے دادا بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بیوی اتنی بدتمیز ہے، تو آپ نے فرمایا جب تمہارا شوہر آئے نا تو اسے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل ڈالے۔ یہ کہہ کے آپ اپنی دعوت تبلیغ کے کام میں آگے نکل گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو چوکھٹ پہ ہی اپنے والد کی خوشبو محسوس کی اور پوچھا آج یہاں کوئی آیا تھا؟ بولی ہاں ایک بڑے میاں آئے تھے، آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ پھر سارا واقعہ کہہ سنایا کہ میں نے اپنی تنگی کا
جو بتایا ہے، قصہ سنایا ہے، تو وہ کوئی پیغام دے کے گئے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، انہوں نے کہا ہے انہیں میرا سلام دینا اور کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد تھے اور مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، اس لیے اپنی بیوی کو اب ان کے میکے میں بھیج دیا، کیونکہ والد کا حکم تھا اور وہ جو ہے نبوت کے نکاح میں رہنے کے قابل نہیں تھی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری جو ڈیلنگز ہے، ہماری جو گفتگو ہے اجنبیوں کے ساتھ یا جاننے والوں کے ساتھ، ہمارا جو اخلاق ہے اور ہمارے شکر یا شکوے کے جو لفظ ہے، وہ زندگیوں پہ کتنا امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سدا بنت سعد کو طلاق دینے کے بعد کچھ عرصے ویسے رہے، پھر اللہ کریم کے حکم سے بنی جرم کی ایک خاتون، ان کے معیار کی راہلہ بنت مزاز، یہ دونوں زواد نہیں ہیں، زواد کے ساتھ ہے مزاز، اس کو آپ مدعوات بھی پڑھ لیں۔ انہوں نے ان کے والد کو پیغام بھیجا، پیغام منظور ہو گیا۔ یہ بی بی راہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی شکر گزار، اتنا مقدم یہ نکاح تھا، اتنا اس میں برکت تھی کہ ہر وقت وہ تسبیح، تمہید، اللہ کا شکر، اللہ کریم نے ان کو اتنی برکتوں سے نوازا کہ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ آئے اور وہ اس دوران اپنی بہو سے پہلی دفعہ مل رہے ہیں کہ اچانک یعنی تشریف لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس دفعہ بھی گھر پہ نہیں تھے، بیوی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ علی البیت۔ اب اس بیوی کا جواب سنیے گا جو ہمارے لیے فالو کرنے کے لیے ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی حضرت بی بی راہلہ بولی وعلیکم السلام، ان کا خیر مقدم کیا، انہیں گھر کے اندر کہا کہ آپ تشریف لائیں، اور انہیں پوچھا کہ کہاں ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو وہ بولی، شرما کے بولی اللہ کی زمین میں ہمارے لیے رزق تلاش کرنے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں جوتیاں چٹکھا رہے ہوں گے، کہیں کیب چلا رہے ہوں گے، آ جاتے ہیں خالی ہاتھ، نہیں، اللہ کی زمین میں ہمارے لیے رزق حاصل کرنے گئے ہیں۔ پھر انہیں پوچھا تم لوگ کس حال میں ہو؟ الحمدللہ بڑے مزے میں ہیں، آئیے اندر آئیے، آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، سبحان اللہ۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ان کے کھانے کے بارے میں پوچھا کہ تم لوگ کا کھانا کیا ہے، کہ کیا کھاتے ہو؟ الحمدللہ ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں، اور پیتے کیا؟ الحمدللہ پانی اور دودھ پیتے ہیں۔ کیا تمہارے یہاں اناج ہے؟ بولی ہم لوگوں کے پاس اور بڑی نعمتیں ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا۔ یعنی اس وقت تک وہاں پہ اناج نہیں اگتا تھا، اور اس کے بارے میں مفسرین نے اس میں بھی انہوں نے بہت سی چیزیں نکال لی ہیں کہ اگر وہاں اناج نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں کیا ہے۔ مفسرین یہ ایک صحیح بخاری میں تفصیل ڈیٹیل ہے جس میں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو جب کہا نا کہ ہم پانی پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان کے گوشت پانی میں برکت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دنوں مکہ میں اناج نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اناج کا کہتے تو اناج میں بھی برکت کی دعا فرماتے، اور آپ نے فرمایا یہ خاصیت اللہ نے صرف مکہ میں ہی رکھی ہے کہ اگر دوسرے کسی ملک والے صرف گوشت اور پانی پر گزارا کریں تو ان کو بہت سی بیماریاں لگ جائیں، یہاں کے لوگ اگر صرف گوشت اور پانی پئیں تو بھی شفا یاب رہتے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا جو ویڈیو لوگ شیئر کرتے ہیں تو بڑے بڑے بکرے، فل مسلم دمبے اور گوشت، مٹن، بیف عرب میں کھایا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے وہاں دعا کی ہوئی ہے، اور وہاں کے لوگ اگر صرف گوشت اور پانی پئیں کیونکہ ان دونوں میں دعا ہے تو لہٰذا وہ بیمار نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ آپ اور بھی غور کیجئے گا، آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر دوسرے ملکوں والے صرف گوشت اور پانی پہ گزارا کریں تو بیمار ہو جائیں۔ آج ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ صرف پروٹین لینے ہیں، صرف پروٹین لینے ہیں، گوشت اور پانی، تو یہ اندر سے یہ کینسر کا باعث بن رہا ہے۔ تو خدا کے واسطے اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ تھوڑا کھائیں اور سارا کچھ کھائیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں جس جس خطے میں پیدا ہو رہی ہیں وہ اس خطے کے رہنے والے لوگوں کے لیے شفا ہیں۔ آپ نے وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم نہیں سنا ہوا کہ جب آپ کسی بستی میں جاؤ اترو تو وہاں کی لوکل پیاز سب سے پہلے کھا لو، سیلیڈ بنا کے، یعنی جو وہاں کا اگا ہوا پیاز ہے، تو آپ وہاں کسی بھی وہاں کی موسمی بیماری، لوکل ڈیزیز سے بچ جاؤ گے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سارا کچھ ہے، لیکن بچے جو ہیں بس ہر وقت اوون میں
اسٹیکس پڑی ہوئی ہیں، بیک پڑا ہوا ہے، قیمہ پڑا ہوا ہے، نہیں، ساری چیزیں کھانے ہیں۔ اور یہ حدیث ذہن میں رکھیں، اور یہ صحیح بخاری میں ہے کہ اگر اور لوگوں ملکوں کے لوگ صرف گوشت اور پانی پر گزارا کریں تو وہ بیمار ہو جائیں، وہ بیمار ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد یعنی آپ نے دعا فرمائی، بہو سے مل کے خوش ہوئے کہ صابر شاکر خاتون ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اللہم بارک لہم فی طعامہم و شرابہم، اللہ کریم ان کے کھانے اور پینے میں برکت ڈال دے۔ دیکھیں قدم قدم پہ نبی دعائیں مانگ رہے ہیں، بات بات پہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہمیں شکووں سے فرصت ملے تو ہم دعا مانگیں نا، ہر لمحے ہم نے دعا کا سہارا لینا ہے۔ پھر اپنی بہو کی طرف دیکھا اور فرمایا جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو میرا سلام کہنا، اور کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ برقرار رکھو، تمہارے گھر میں بھلائی ہے۔ جب وہ واپس آئے، بی بی صاحبہ نے سارا قصہ سنایا، انہیں ذرا خوشبو آ گئی کہ بھئی پیچھے سے کوئی آیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے والد ہی تھے اور میرے لیے پیغام دے گئے ہیں کہ میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو زوجہ ہیں بی بی رحلہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم نے ان کو حکمت دی تھی، عقل و دانش دی تھی، صبر و شکر دیا تھا، ان میں برکت رکھی اور 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان میں سے 12 بیٹے میرے رب نے عطا فرمائے، انہیں ایک مثالی ماں بنایا، اور حضرت اسماعیل کی پوری نسل ان سے بنی۔ یہ بنی جرہم میں سب سے زیادہ دیندار، پاکیزہ اور عفت مآب خاتون تھیں، اور انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام تو شوہر ہیں، ان کی دعائیں ملی، انہیں سسر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں لگی ہیں، اور رب سونے نے انہیں ایک بڑے مقصد کے لیے چنا، اور انہی کی پھر نسل میں سے رب سونے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کو نکالا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور ان کے جو 12 بیٹے تھے ان میں ثابت جو ہیں وہ سب سے بڑے تھے، پھر کدار، اربل، منشا، مسمع، ماشی، دوما، تیمہ، یتورا، نبشہ، قید، یہ جو ہیں علیہ السلام یہ ان کے بچے تھے۔ اور یہ آپ ایک ہی بیوی میں سے ان کے یہ بچے اللہ کریم نے عطا فرمائے۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام نسمہ بتایا جاتا ہے، بنت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے بارے میں بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا نکاح ان کے چچا زاد عیسو سے ہوا تھا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، عیسو بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اپنے چچا زاد یعنی نسمہ کا نکاح اپنے چچا زاد عیسو بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام سے ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں وہ برکت دی، مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اور عرب قبائل اس میں شامل ہو گئے، اور عربی بولنے والے یعنی عربی کو فروغ بھی دیا، لیکن ایسے وسیع اللسان بنے کہ لوگ بنی اسماعیل کو ابو العرب کہتے ہیں، ابو العرب کہتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی کہ اللہ کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت کو بڑھایا، اور پھر وہ مکہ میں اتنے پھیلے کہ مکہ شہر ناکافی ہونے لگا۔ پھر ارد گرد کے علاقوں میں اپنی روزی روٹی کی تلاش میں مختلف علاقوں میں گئے، وہاں مختلف نکاح ہوئے، پھر مختلف قوموں میں چلے گئے، اور سب پہ ہمیشہ غالب رہے ہیں۔ جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی جو بی بی رحلہ ہیں وہ مکہ میں ہی رہیں، آب زمزم کے قریب ہی رہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو پھلتے پھیلتے دیکھا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا صاحب اولاد ہونا، ایک ہوتا ہے اولادوں کا صاحب اولاد ہونا، انہوں نے وہ بھی دیکھا۔ اور حضرت بی بی رحلہ بنت مزاز نے اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کو مکہ کے سرداروں کے روپ میں بھی دیکھا، وہ سردار قبائل میں سے تھے، اور سارے بڑے طاقتور روب والے، اور جن کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے گھر کی محبت، اور پھر میزبانی، حاجیوں کی میزبانی رب نے ان سے لی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ گھر تو خود حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، یہ وہاں پہ ایز اے سردار، ایز اے میزبان ہیں۔ اور وہ جو دعا ہے نا، میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ 128 اور 127 سورۃ البقرہ کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمات لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
یہ دعا اور اس کے بعد اگر سورۃ توبہ کی کوئی آیت حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون پڑھ لے تو انشاءاللہ اگر عطیات میں یہ دعائیں اسلام پھیرنے سے پہلے تینوں پڑھی جائیں، نسلیں صالح نیک اور حاجی اور عمرہ کرنے والی ہوتی ہیں، پے در پے حج عمرے کے لیے رب انہیں غیب سے بندوبست کرتا ہے اور وہ جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کے طواف کرتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا اور زیادہ تابع فرمان بنائیے اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت پیدا کرے جو مطیع بھی ہو اور ہمیں حج اور عمرے کے احکام بھی سکھائیے، اپنے گھر کے مناسک سکھائیے اور ہمارے حال پہ توجہ رکھیے، آپ ہی توجہ فرمانے والے مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ دعائیں بچوں نے ہمارے شیئر کی ہیں، آپ اپنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اپنی نسلوں کے لیے اپنی عادت ثانیہ بنائیں، اپنی عطیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو پڑھیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے رب سونے نے ان دعاؤں کے نتیجے میں اس نسل کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ غالب قدرت والا رب ہے، ٹھیک ہے، اسی کا امر غالب رہتا ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں دعائیں قبول کرنے والا، وہی کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے کچھ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ نے فرمایا ہاں میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی بشارت ہوں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی نا، ان کی جو کتاب اوریجنل ورژن ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی ہے، اور میں اپنے والد کی دعا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ فرمایا یہ تمہارے والد کی رسم ہے، سنت ہے، تو یہاں بھی فرما رہی میں اپنے والد کی دعا ہوں، یہ آپ کے جد امجد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بی بی راحلہ نے اپنی پوری زندگی عبادت ریاضت، وہ جانتی تھی کہ ایک نبی کی بیوی ہیں اور نبی لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر بھیجے جاتے ہیں، اور اگر بیوی ہدایت پہ نہ ہو تو وہ کتنا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے ازواج کو دیکھا، کیسے وہ عزتوں والے، کیسے وہ برکتوں والے حلیم الطبع نبی ہیں، لیکن کتنے بڑے ٹیسٹ آئے کہ گھر میں بیویاں جو ہیں وہ بغاوت پہ اتری ہوئی ہیں، اور وہ بیت الحرام کے پاس ہی بی بی راحلہ رہی ہیں، وہیں ان کا وصال ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں جو ان کے رتبہ اور مقام ملا تھا، جو اولادوں کی ترقی، اس میں بڑی خوش اور مطمئن تھی، اور انشاءاللہ وہ علین میں اپنے رب سونے کے پاس انشاءاللہ، اور رہتی دنیا تک ہم خواتین کے لیے انہوں نے ایک نقش چھوڑا ہے، بہترین نمونہ ہے کہ اگر ہمیں دنیا اور آخرت میں فلاح پانی ہے نا، اور اپنی نسلوں کو صالح دیندار صلاحیت اور صالحیت والا دیکھنا ہے نا، تو پھر ہمیں بی بی راحلہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ شوہر کا حکم مانا، جنگل میں چھوڑ گئے، کچھ نہیں بولی، توکل اتنا تھا کہ رب ضائع نہیں کرے گا، صحیح، اور کوشش اتنی تھی کہ چھوٹے بچے کے ساتھ بھاگی پھری ہیں صفا اور مروہ کے، حکمت اتنی تھی کہ بنو جرہم آئے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ ڈیل کے تحت انہیں وہاں سٹے کرنے دیا ہے کہ پانی اور زمین کو کلیم نہیں کرو گے، اور ماشاءاللہ استقامت اتنی تھی کہ مرتے دم تک آب زمزم کے کنارے پہ سے پڑاؤ نہیں ڈالا، تربیت ایسی کی ہے کہ ساری کی ساری اولاد شرفا میں سے اور ماشاءاللہ سے یعنی روزی روٹی کی تلاش میں مکہ سے نکلے بھی ہیں، پھلے پھولے بھی ہیں، اولادوں کی اولادیں بھی دیکھی ہیں، اور ان کی اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ حضرت بی بی راحلہ ہمارے لیے فلاح دارین کے لیے نقش قدم ہے، ہم ان کو دیکھ کے ہم چاہیے، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو دیکھ کے ہم چلنا ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ کو اپنا مزید قرب عطا فرمائے، اپنے مزید جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات کو اور بلند کریں، اور انشاءاللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، راضی ہو جائے، اور ہمیں بھی راضی برضا رہنے والا بنائے، اچھے یا برے حالاتوں شکوہ کرنے والا نہ بنائے، محلے والوں سے مہمانوں سے شکایتیں کرنے والا نہ بنائے۔ جیسے پہلی بی بی نے کہا تھا کہ بھائی اب کھانے کو تو کچھ ہے نہیں، آپ کو کہاں سے رکھیں، مہمان نوازی کہاں سے کریں، ہاں گئے ہوئے ہیں کھانا کمانے،
تو نہیں، اپنے لفظوں پہ ہم نے غور کرنا ہے، اپنے آپ کی اخلاقی تربیت انشاءاللہ کرنی ہے۔ اور بڑا رحمان، بڑا رحیم، بڑا کریم رب ہے۔ ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم بی بی رحلہ جیسا اخلاق، کردار، حکمت، دانش، استقامت، صبر اور شکر ہم سب بیویوں کو عطا فرمائیں، اور ہمارے جو بیٹے ہیں، شوہر ہے، بھائی ہیں، ان سب کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا اور ان کے 12 بیٹوں جیسی صلاحیت عطا فرمائے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور جو نعمتیں اس نسل پہ نازل فرمائیں اللہ کریم ہماری نسلوں کو بھی اسی طرح بے عیب رکھے، اولاد نرینہ صالح نیک بخت، خوش بخت، بلند بخت، متقین کے امام اور بے عیب بچے عطا فرمائے۔ جو عطا فرمائے ہیں ان میں برکت برکت، زد فزد انشاءاللہ کر دے، انشاءاللہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ وہ رحمان و رحیم رب